ورد کرو اللہ اللہ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਸਭ ਵਿਰਦ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਅੱਲਾ 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 ਸਭ ਵਿਰਦ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮੌਲਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਏ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਏ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਅੱਲਾ 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 ਸਭ ਵਿਰਦ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਅੱਲਾ 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और मेरी दुआ है कि आज का दिन आपके लिए कामयाबियों और खुशियों का दिन साबित हो। फुरकान बॉबी ने वक्फे से पहले अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में एक नहायत खूबसूरत कलाम पेश किया। बॉबी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया बॉबी। और अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। रमज़ान मुबारक अपनी चांद रात के साथ जिस तरह रमज़ान का चांद नज़र आता है उसके साथ ही रहमतों और बरकतों की एक भरमार लेके आता है। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे किसी जगह पे सेल लग जाती है और हम सारे उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं, कोई हमारी पसंदीदा चीज़, और वो हर कुछ दिन बाद उसमें सेल में इजाफ़ा होता जाता है। कुछ रमज़ान की भी ऐसी ही सूरत हाल है। ये रमज़ान का जो बरक़ात का और इसकी रहमतों का जो सिलसिला है ये अशरों के साथ आगे बढ़ता जाता है। पहला अशरा, फिर दूसरा अशरा, फिर तीसरा अशरा, फिर तीसरे अशरे के बाद इसमें कुछ और ज़्यादा डिस्काउंट्स और ज़्यादा पैकेज, बेहतरीन पैकेज जो है ना वो हमें मिलना शुरू हो जाता है, जो ताक रातों की शक्ल में, कि जितनी भी ताक रातें हैं उनमें एक रात ऐसी मौजूद है जिसे शब क़दर कहते हैं हम, जिसे कुरान पाक में लैलतुल क़दर के नाम से लिखा गया है, कि जिसमें इबादत वो 1000 महीनों की इबादत, 1000 रातों की इबादत के मुतरादिफ है। वैसे भी रात के वक्त की इबादत की जो अहमियत है वो अल्लाह ताला की नज़र में वो कुछ और ही है। जब सब सोए होते हैं, जब एक चीज़ जो सोने के लिए बनाई है और उसमें हम जाग के और अपने रब को जब याद कर रहे होते हैं तो रब बहुत खुश होता है। तो एक तो रात की इबादत, फिर उसके साथ साथ रमज़ान की रात की इबादत, और रमज़ान की रात की इबादत के अलावा ताक रात की इबादत, और ताक रातों में वो एक रात जिसको हासिल करने के लिए हर ताक रात इबादत की जाती है, वो है लैलतुल क़दर। ताक रातों का सिलसिला शुरू हो चुका है
رمضان کا آخری عشرہ ہے اور اس عشرے میں مطلب کس طرح ہمیں عبادت کرنی ہے، کس طرح اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور اسی حوالے سے آج ہم اپنے مہمانوں سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو عالم دین موجود ہیں، علامہ طارق رضوی صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ہمارے ساتھ ثنا خان موجود ہیں، ماشاءاللہ نعت خواں ہیں، علاء الدین شاہ صابری صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ان راتوں کو طاق میں ہی کیوں اصل چیز چھپی ہوئی ہے؟ طاق راتیں ہی کیوں اتنی اہمیت کی حامل ہے؟ اصل میں ماہ مبارک رمضان ابتدا تا انتہا اپنی تمام عظمتوں اور رحمتوں کے ساتھ تمام انسانوں کو کمال تک پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ جو ماہ مبارک رمضان آہستہ آہستہ آرام آگے کی طرف بڑھتا ہے، خود انسانوں کے وجود میں ایک جوش و خروش پیدا ہوتا ہے اور ایک طلب آسمانی پیدا ہوتی ہے۔ عالم نور و عالم غیب سے خاص لذت اور کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ پھر جب طاق راتیں شروع ہوتی ہیں، یعنی لیلۃ القدر کی جب یہ راتیں شروع ہوتی ہیں، در حقیقت لیلۃ القدر کی رات صاحبان قدر کی رات ہے۔ مثلاً جو لوگ صاحبان قدر ہیں، ہر لحاظ سے وہ اس قابل ہیں، استطاعت و صلاحیت میں موجود ہے کہ وہ خدا کی اس نعمت کو پا سکیں جو ماہ مبارک رمضان کا ایک طرح سے انعام ہے اور خدا کی طرف سے اپنے بندے پر خاص لطف و کرم اور رحمت ہے۔ جو لوگ صاحبان قدر ہیں، جن میں تمام عظمتیں موجود ہیں، تمام اقدار موجود ہیں، جب یہ رات طلوع ہوتی ہے تو صاحبان اقدار میں ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ رات، جیسا کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ خود رات کی عبادتیں خدا کے نزدیک بہت پسندیدہ ہیں، اور یہ والی راتیں جو شب قدر کی راتیں ہیں، ان راتوں کا اہتمام نہ فقط یہ کہ ماہ مبارک رمضان میں شروع ہوتا ہے، بلکہ جو لوگ صاحب استطاعت و صلاحیت ہیں وہ عین رجبیون، یعنی رجب سے اس رات کا انتظار کرتے ہیں۔ ماہ مبارک رجب میں وہ آہستہ آہستہ اپنی تربیت کرتے ہیں، تہذیب و تمدن کے ذریعے، معرفت کے ذریعے، نور کے ذریعے، قلب اور ذہن کی پاکیزگی و طہارت کے ذریعے آہستہ آہستہ ماہ مبارک رمضان میں ان میں یہ جوش و خروش بڑھتا چلا جاتا ہے، اور خدا سے قرب کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ خدا کی جانب محو پرواز ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ جو راتیں پوشیدہ رکھی گئی ہیں، اس کا بھی ایک راز ہے، یہ بھی ایک سربستہ ایک راز ہے، بنا ہے یہ چیز، کیونکہ ماہ مبارک رمضان خود عمومی نہیں ہے، مخصوصی ہے، اور پھر یہ راتیں اس قدر گمشدہ ہیں اور اس قدر نعمت عظمیٰ ہیں کہ ان کو حاصل کرنے کے لیے ایک عمومی قلب نہیں چاہیے، عمومی ذہن نہیں چاہیے، ایک معرفت والا قلب اور ایک صاحبان عشق چاہیے جو اس رات کی حقیقت کو کشف کر سکے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ رات معمولی رات نہیں ہے، خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ہزار راتوں سے افضل ہے۔ اب چونکہ ہم لوگ صاحب استطاعت نہیں ہے، صاحب صلاحیت نہیں ہے، وہ عشق، وہ معرفت، وہ توانائی ہمارے اندر موجود نہیں ہے کہ ہم اس رات کی حقیقتاً عظمت کو سمجھ سکیں۔ خود قرآن فرما رہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم جتنا بھی قوت ادراک استعمال کرو، تفکر کرو، تعقل کرو، کچھ بھی کرو، اس رات کی حقیقت تک تم پہنچ نہیں سکتے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اس بارے میں جب کہا جاتا ہے کہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس کی عبادت، اس ایک رات کی، تو کیا اس رات ایک رات عبادت کر کے ہمیں پوری زندگی کی عبادتیں جو ہیں اس کے برابر ہم عبادت کر لیں گے تو دوبارہ مطلب کچھ ایسا بھی ہے کہ جب پچھلی ساری عبادتیں جو ہم نے، جو حقوق اللہ ہیں جو ہم نے ادا نہیں کیے ہیں، تو اس ایک رات میں اس طرح حقوق اللہ ادا کرنے کے بعد وہ سب کفارہ ہو جائے گا؟ نہیں، یوں نہیں ہے، یہ شاید یہ سوچ اسلامی نہیں ہے۔ ہاں، کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اگر اس رات میں ہم نے تمام رات عبادت کر لی تو ہم نے تمام سال کا حق ادا کر دیا،
نہیں، یوں نہیں ہے، یہ ایک مناسب سوچ نہیں ہے۔ در حقیقت اس رات کی قدر و قیمت اس قدر عظیم الشان ہے کہ ان کو الفاظ میں بیان کرنا خود قرآن کے لیے بھی مشکل ہے۔ جو میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، یہ خود ایک، اگر آپ واقعاً لذت قرآن رکھتے ہیں اور انس سے قرآن رکھتے ہیں اور قرآن سے آپ کا ایک خاص سلوک ہے اور آپ ان معنوی جہتوں کو اور معنوی چیزوں کو تلاش کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن بعض چیزوں کو معمولی بیان کر رہا ہے جبکہ وہ معمولی نہیں ہے، وہ ان کو الفاظ میں بیان کر رہا ہے۔ اس کے معنی و مفاہیم بہت عمیق اور بہت گہرے ہیں۔ بس اب ماہ مبارک رمضان کی بالخصوص یہ راتیں خدا جانتا ہے جو لوگ صاحبان استطاعت و صلاحیت ہیں اور جن کے قلوب واقعاً تربیت یافتہ ہیں اور جنہوں نے ایک انسان کامل کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک و مربوط کیا ہے، وہ لوگ جانتے ہیں کہ اس رات کی قدر و قیمت کیا ہے۔ بالکل صحیح سر، اسی حوالے سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ ایک وقفہ چھوٹا سا لینا لازمی ہو چکا ہے اس وقت۔ دوستو، ایک وقفے کے بعد آپ دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس اور آج ہم بات کر رہے ہیں طاق راتوں کی فضیلت کے حوالے سے۔ اچھا، طاق رات کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے لیلۃ القدر کے بارے میں، تو یہ ہر سال انہی طاق راتوں میں کسی ایک دن ہوتی ہے؟ مطلب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ صرف 27 میں ہو تو ہمیشہ 27 میں ہی ہوتی ہو، 23 میں ہو تو ہمیشہ 23 میں ہوتی ہو، یا ہر سال کبھی 21، کبھی 23، کبھی 25، کبھی 27، کبھی 29؟ فہم، یوں نہیں ہے، اصل میں یہ نعمت عمومی نہیں ہے، یہ اس قدر عظیم الشان رات ہے کہ جس کی بزرگی کو خود خدا نے اس رات کی بزرگی کے لیے ایک پورا سورہ نازل کیا ہے، لیلۃ القدر کے نام سے، سورہ قدر کے نام سے ایک پورا، یعنی اس رات کی قدر و منزلت خدا کے نزدیک اتنی عظیم الشان ہے کہ پورا ایک سورہ اس کے نام سے الگ مخصوص کیا ہے۔ اچھا، پھر یہ نعمت عمومی نہیں ہے، یہ نعمت مخصوص ہے۔ مخصوص نعمت تلاش کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے، زحمتیں اٹھانی پڑتی ہیں، تو کہیں جا کر انسان کو ایک عظیم نعمت حاصل ہوتی ہے، اور یہ نعمت بھی اس کی استطاعت و صلاحیت کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے۔ اچھا، پھر اس میں جو تذکرہ ہے وہ اس قدر لطیف ہیں، اس سورے میں جو مقاصد اور لطائف بیان کیے گئے ہیں وہ اس قدر لطیف ہیں اور اس قدر عمیق ہیں کہ انسان اگر تفکر و تعقل نہ کرے اور بہت دقت نظر نہ کرے اور عام سطحی نگاہ سے ان چیزوں کو دیکھے تو اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا جس مقصد کے لیے خدا نے سورے کا انزال فرمایا۔ اس میں ایک اور چیز ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح ہو، اس میں خدا کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، یعنی قدسیان ملک آسمان سے اس زمین پہ نازل ہوتے ہیں۔ ان قدسیان ملک کے نزول کا ایک مقصد ہے، خدا نے ان کا ایک مقصد قرار دیا ہے کہ یہ بدون مقصد نہیں ہے، ایک مقصد کے ذریعے نازل ہوتے ہیں۔ کہاں نازل ہوتے ہیں؟ ضروری ہے کہ ایک ایسا قلب ہو، کیونکہ یہ ملائکے مخصوص ہیں اور یہ آسمانی مخلوق ہے۔ یہ عرشی مخلوق خاک پر کیسے نازل ہوتی ہے، یہ خود ایک راز ہے، ایک پیچیدہ راز ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک ایسا قلب چاہیے، ایک ایسا ذہن چاہیے کہ جو ہمیشہ سے طیب و طاہر ہو، جس میں شرک کا، نجاست کا، گناہ کا کوئی تصور نہ ہوا ہو۔ جب تک ایسا پاک قلب وجود میں نہیں آئے گا، ان ملائک کے انزال کی کیفیت ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے، ان کا دیدار، ان کا لمس، ان سے استفادہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ زمین پر ایک انسان کامل موجود ہو۔ ہر سال یہ رات نزول کرتی ہے، نازل ہوتی ہے، ملائکہ مقربین خدا نازل ہوتے ہیں۔ کہاں نازل ہوتے ہیں؟ اور اس پاکیزہ طیب قلب کے اوپر کہ جو انسان کامل کا قلب ہے، ایک ولی کامل کا قلب ہے، اور یہ زمین در حقیقت تکامل اختیار کرتی ہے اور زمین کے رہنے والے اسی ولی کامل کی بنیاد کے اوپر
زمین پہ رہنے والے عرش کا مشاہدہ کرتے ہیں، یعنی خاکی افلاکی ہو جاتے ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ ضروری ہے کہ اس انسان کامل کے قلب ایسا ہوتا ہے کہ جو آسمان و زمین سے زیادہ وسیع ہے، جس میں خدا نے اپنی آیات اور خدا نے اپنے حسن و جمال و دیدار اور زیبائی کو پیدا کیا ہے۔ اس کا قلب آسمان و زمین سے کہیں وسیع ہے، کہ جس میں خدا کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، حسن جلال ہے، جمال ہے، زیبائی ہے۔ اس کا قلب اتنا عظیم الشان ہے اور خدا کے نزدیک اس قدر بلند و بالا ہے کہ خدا کے ملائک ان قلوب پر انزال کرتے ہیں، ان قلوب پر نازل ہوتے ہیں۔ جب ملائک نازل ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ خود یہ ایک سوال ہے، پر اسرار ہے۔ یعنی یہ سورہ قرآن کا سورہ قدر اس قدر لطائف اور حقائق اور پر اسرار ہے، اس قدر اس کے اندر عظمتیں پوشیدہ ہیں کہ ایک عام انسان، ایک عام فکر والا اس کی حقیقت تک پہنچ نہیں سکتا۔ بالکل صحیح۔ اچھا علامہ طارق رضوی صاحب، ویسے تو ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ اسے شب قدر مل جائے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی رات کی عبادت اگر مس ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، جتنا بھی ایک مومن آدمی ہوگا، مگر اس کی کوشش یہ ہوگی کسی طرح شب قدر مجھے مل جائے۔ اب وہ شب قدر مل گئی تو کیا اس بات کی کوئی تصدیق ہے کہ یہ تحفہ واقعی میں وصول کر چکا ہوں، یا اسے کچھ ایسا ایک مطمئن ہو جائے کہ ہاں اس دفعہ مجھے شب قدر مل گئی؟ کچھ ایسے اشارے، ایسی کوئی نشانی؟ در حقیقت شب قدر بارہا عرض کر چکا ہوں، شب قدر تلاش کرنی پڑتی ہے، اور اگر کسی انسان عزت دار کو، شرف مند کو، صاحب کرامت کو یہ رات نصیب ہو جائے تو اس کی پوری زندگی اعتکاف میں گزرتی ہے۔ وہ اس دنیا اور اس عالم کی طرف ایک نظر ڈالتا ہی نہیں ہے، اور اس کی پوری حیات طیبہ کرامت سے بھر جاتی ہے۔ اس کے وجود میں سوائے رحمت خدا کی کسی چیز کو آپ داخل نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر شب قدر کا کچھ اثر، ایک قطرہ رحمت اگر کسی انسان پہ پڑ جائے تو اس انسان کی وجود کی مملکت تبدیل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جو اعتکاف پہ جو مومنین جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں، کیا انہیں تو لازمی سی بات ہے وہ شب قدر عبادت کے لیے مل ہی جاتی ہے، کیونکہ وہ اعتکاف کا ایک بہت بڑا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ بھئی ہم پورا عشرہ ہی اللہ کے لیے جو ہے وقف کر دیتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ کیا اس چیز کی کوئی شیورٹی یا کوئی چیز ہوتی ہے نا کہ آپ کو جیسے ہم کوئی دعا کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ہوتا ہے تو ہمیں قبولیت کا پتہ چل جاتا ہے کہ ٹھیک ہے رب نے قبول کر لیا، میں نے دعا مانگی تھی وہ قبول ہو گئی، رب نے میری بات سن لی، سنتا تو بے شک وہ سب کی ہی ہے۔ تو کیا اس کے حوالے سے بھی کوئی اشارہ ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہاں یہ اس رمضان میں مجھے شب قدر مل گئی تھی، شکر الحمدللہ میں نے وہ رات پا لی، میں نے اس میں عبادت کر لی؟ وہ جو کچھ جیسے باتیں سنتے آئے ہیں کہ جناب وہ پوری دنیا کا جتنا پانی ہے وہ ایک لمحے کے لیے دودھ بن جاتا ہے، وہ فلانی چیز ایسے ہو جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے، کوئی اس طرح کا اشارہ، کوئی شور؟ اصل میں دیکھیے جو بارہا آپ کے سامنے کیا، یہ ایک صرف راز ہے، یہ راز جس کو ہی رہ یہ جائے مل گا۔ جاتا ہے نا، جس کو یہ راز، اور صاحبان رازدار کو، صاحبان محرم کو یہ راز نصیب ہوتا ہے۔ یہ راز ہر کس و ناقص کو نصیب نہیں ہوتا، یہ صاحبان محرم کو راز نصیب ہوتا ہے، اور راز اسے منتقل ہوتے ہیں جو محرم ہوتا ہے۔ جب اس کو یہ راز منتقل ہو جاتے ہیں تو خدا اپنی رحمتیں، برکات کے ذریعے اسے کچھ اشارہ و کنارہ کرتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری عظمتیں وہ اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتا ہے، اس کے قلب کی حرکت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے قلب کی حرکت کو سوائے خدا تبارک و تعالیٰ کے اور خدا کے مقرب ملائک کے اور خدا کے مقرب ترین بندوں کے اور کوئی اس کی حقیقت کو جان نہیں سکتا۔ لیکن جن لوگوں کو یہ رات اور اس رات کا لمس اور رحمت اور شرف اور سر اور راز نصیب ہوا ہے، خود بخود ان کی زندگی میں، ان کے اخلاق میں، ان کے وجود میں، ان کے اطراف میں، ان کے جوانب میں، ان کی تمام چیزوں کے اندر ایک ایسی برکات نازل ہوتی ہیں کہ وہ معاشرے کے لیے، جامع کے لیے، افراد کے لیے خیر اور خیر ثابت ہوتے ہیں۔ بس سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے پہلے کہ میں علامہ صاحب سے یہ سوال کروں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنی زندگی مبارک میں کس طرح اس رات میں عبادت کرتے رہے. تو ان کے ذکر سے پہلے میں علاؤالدین شاہ صابری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہدیہ کریں تاکہ اس محفل کی شان بڑھے اور آج کے موضوع کی شان بڑھے. انشاءاللہ 2 دن بعد رب العالمین کے حکم کرم سے میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، ماشاءاللہ. اور یہ جو کلام پڑھنے جا رہا ہوں مولانا جامع کا فارسی کا کلام ہے. مجھے لگتا ہے کہ رب العالمین مجھے ایسے کلام پڑھنے کے صدقے سے ایک دفعہ پھر بارگاہ میں طلب فرمایا ہے. پیش کر رہا ہوں. نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، ز احوالم محمد را خبر کن. توئی سلطان عالم یا محمد، توئی سلطان عالم یا محمد، زروئے لطف سوئے من نظر کن، زروئے لطف سوئے من نظر کن. ببر ای جان مشتاقم درا جا، ببر ای جان مشتاقم درا جا، فدائے روضہ خیر البشر کن، فدائے ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں. اور نیوز کیفے میں آج ہم بات کر رہے ہیں طاق راتوں کی فضیلت کے حوالے سے. ہمارے ساتھ مہمانوں میں علامہ سید علی زیدی صاحب موجود ہیں جن سے وقفے سے پہلے بات بھی ہو رہی تھی بڑی تفصیل سے. ہمارے ساتھ دوسرے مہمان عالم دین جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے علامہ اطہر میاں اختر القادری صاحب. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں علامہ صاحب؟ الحمدللہ. فہیم بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ان سے پہلے وقفے پہ جانے سے پہلے نعت خواں علاؤالدین شاہ صابری صاحب نعت کلام پیش کر رہے تھے. بہت خوبصورت ماشاءاللہ. شکریہ. ابھی ہم کوشش کریں گے کہ وقفے سے ہم ایک دفعہ پھر سے آپ سے جو ہے وہ اس کسی اور کلام کے بارے میں درخواست کریں. اچھا علامہ اطہر میاں اختر القادری صاحب، آج طاق راتوں کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے کس طرح عبادت کی، کیا فرمایا ان کے بارے میں، ذرا اس حوالے سے روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فہیم بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عظیم مہینہ رمضان مبارک کا عطا فرمایا ہے، بے شک. اور اس کا آخری عشرہ جو نجات کا عشرہ ہے الحمدللہ وہ چل رہا ہے. اور اس کی طاق راتیں 21 ایک جو گزر گئی، ایک 23 جو آنے والی ہے، پھر 25 اور پھر اس کے بعد 27 پھر 29. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان طاق راتوں میں
خوب عبادت کیا کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کہ لیلۃ القدر وہ ہے کہ جس میں جو عبادت کرے تو اسے 1000 سال عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ اچھا وسلم ویسے یہ کیا کچھ ہزار راتوں کے برابر کہتے ہیں، کچھ ہزار مہینوں کے برابر کہتے ہیں، کچھ ابھی آپ نے 1000 سال کا کہہ دیا، تو کیا یہ شور نہیں ہے؟ نہیں کنفرم ہے، قرآن میں تو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک میں تو غالباً 1000 مہینوں کی بات ہے۔ 1000 مہینے 1000 مہینوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 مہینوں کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ صحیح۔ بات یہ ہے کہ ان عبادت کرنے کا جو سالوں 1000 دنوں مہینوں کی عبادت، جی 1000 مہینوں کی عبادت کو جو ثواب مل رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو پتہ چلا بنی اسرائیل کے جو لوگ ہوا کرتے تھے ان کی عبادتیں زیادہ ہوا کرتی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ ان کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھیں۔ اب عمر زیادہ ہے، عبادت بھی زیادہ ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے 1000 سال کی عمر تھی، اور اس 1000 سال کی عمر میں آپ نے عبادت بھی کی، روزے بھی رکھے، جہاد بھی کیا، عبادتیں کی زیادہ۔ بے شک۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آئی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر ہوئی کہ میری امت کی عمریں تو قلیل ہیں، مختصر ہیں، ہزاروں سال نہیں ہیں، مختصر میری عمریں ہیں، ان مختصر عمروں میں دینی معاملات بھی کم ہیں، پھر دنیاوی معاملات ہیں، اور بہت ساری چیزیں بھی ہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ میری امت کہیں ایسا نہ ہو کل بروز قیامت جب نیکیوں کی بات آئے تو میری امت پیچھے نہ رہ جائے۔ تو اللہ کے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر کا نزول فرما دیا۔ شب قدر، وہ قدر کی رات کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، وہ قدر کی رات کہ جس کے اندر عبادت کریں آپ کو کئی عبادتوں کا ثواب مل رہا ہے، مہینوں کی عبادتوں کا ثواب مل رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ کم عمل کیا جائے زیادہ ثواب مل جائے۔ اب ان طاق راتوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا تو مجھے شب قدر نہ ملی، میں نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا مجھے شب قدر نہ ملی۔ جبریل امین نے مجھے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ آخری عشرے کا اعتکاف فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری عشرے میں شب قدر کو مخفی رکھا ہے۔ اور مخفی رکھنے کی بھی وجہ علماء بیان فرماتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ اگر شب قدر بتا دی جاتی، مثال کے طور پر اگر بتا دی جاتی کہ یہ 27ویں شب ہے تو سارے لوگ 27 کو شب کو عبادت کرتے اور باقی راتوں کو آرام کر رہے ہوتے۔ ویسے پاکستان میں جو رواج ہے وہ اس سے ملتا جلتا ہی ہے، جس طرح ہم وہ امتحانوں کے گیس لگا رہے ہوتے ہیں نا کہ بس یہی سوال آنے ہیں، اس کے علاوہ تو ہو ہی نہیں سکتے وہ 33 نمبروں کے لیے، تو اسی طرح ہم نے ذرا اس عشرے میں بھی گیس لگایا ہوا ہے اپنا۔ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت اور 99.9% جو چانسز ہیں وہ 27ویں کی ہوتے ہیں۔ یہ اس پہ پوری قوم یقین کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ کچھ جمہور علماء کا فیصلہ بھی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ 27ویں شب ہے، لیکن علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کو تلاش کیا جائے، اور بعض علماء نے یہ فرمایا کہ یہ پورے سال گھومتی رہتی ویسے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مطلب آپ نے بتا دیا کہ کمرے کے وہ اس کونے پہ وہ فلانی چیز پڑی ہوئی ہے مگر پورے گھر میں تلاش کیا جائے؟ نہیں، اللہ کے محبوب نے تو واضح نہیں بتایا، لیکن اس کی نشانیاں بیان فرمائی گئی ہیں، ان کی نشانیاں۔ اب لیلۃ القدر میں علماء فرماتے ہیں 9 حروف ہیں، اور اسی آیت مبارکہ میں یہ 3 مرتبہ آیا، تو انہوں نے ایک تعویل پیش کی ہے کہ 3 مرتبہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ 27 ہو گئے۔ تو اس طرح وہ تعویلات پیش کی گئی ہیں، علماء نے پیش کی ہیں۔ صحیح ہے، وہ اس لیے پیش کیے کہ لوگوں کو کنفرم نہیں ہے، ہاں کنفرم پھر بھی نہیں ہے، 27 بھی کنفرم نہیں ہے، 21 بھی کنفرم نہیں ہے۔ بعض علماء نے فرمائی ہے پورے سال گھومتی رہتی ہے، اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز، مگر یہ تو رمضان کی طاق راتوں میں نہیں ہے، وہ طاق رات پھر پورے سال والی بات کیسے ہوگی؟ نہیں، یہ پورے سال والی بات سمجھ میں نہیں آئی مولانا نے کیا کہا یہ۔ نہیں میں نے کتاب میں جو پڑھا میں بتا رہا ہوں وہ مولانا کتاب میں نہیں، بعض چیزیں عقلی ہیں، دلیل ہیں، قرآن پاک میں جو سورہ قدر ہے اس میں کیا حوالہ ملتا ہے؟ اس میں تو کوئی مہینہ درج نہیں ہے نا،
اچھا نہ یوں نہیں ہے. ہاں مثلا شب قدر وہ رات ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس بینات من الهدى والفرقان. یعنی تمام علماء اور تمام دین شناس طبقہ اور دیندار طبقہ اس بات پر متفق ہیں کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جس میں خدا نے قرآن کو نازل فرمایا ہے. یعنی متفقہ الہی یہ بات ہے. لیکن اس میں اب بھی کوئی کنفرم چیز نہیں ہے. اس میں ڈیٹ اب کوئی بھی چیز بھی کنفرم نہیں ہے. مثلا دو رائے نہیں ہے. اچھا اس کے ڈیٹ اب اندر بھی کنفرم نہیں. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت با جماعت، ویسے تو ساری نمازیں جماعت کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے، لیکن یہ دو نمازیں خاص طور پر جماعت کے ساتھ پڑھی جائے. وجہ کیا ہے کہ آپ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز پڑھیں عبادت جماعت کے ساتھ تو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. اگر بالفرض آپ پوری رات نہیں جاگ سکتے تو آپ یہ دونوں جماعتیں پڑھنے کے بعد آپ شب قدر کو پا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا نام اس میں شمار کیا جائے گا کہ پوری رات عبادت کی گئی ہے. ایک وقفے کا وقت ہے جناب، وقفے سے واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں آج کے موضوع کے حوالے سے. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، مجھے خوب جان لے منزلیں، یہ شکست پا کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، جو تمہاری جالس سے متصل ہے، ستون کے پیچھے خجل خجل نہیں، میں نہیں وہ مریض دل، نہ میرے سوا کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میری التجا ہے یہ دوستو، میری التجا ہے یہ دوستو، کبھی تم جو سوئے حرم چلو تو بنا کے سر کو قدم چلو، تو بنا کے سر کو قدم چلو، کہ یہ راستہ کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، مجھے خوب جان لے منزلیں، یہ شکست پا کوئی اور ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. علامہ سید علی زیدی صاحب، یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات کی عبادت جو ہے، کیا اس رات کی عبادت کے مغفرت بھی آپ نے کہا ہوتی ہے، تو کیا پچھلے ساری غلطیاں کوتاہیاں جو ہم نے کی، ہم سے سرزد ہوئیں، وہ سب معاف ہو جاتی ہیں؟ واقعی یہ دوزخ سے نجات کا اشارہ بھی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر انسان اپنے اندر ایک استطاعت و صلاحیت پیدا کرے اور ایک قانون اور ضابطے کے مطابق جو پیغمبر نے مرتب کیا ہے اس رات کی فضیلت اور عظمت کو درک کر جائے، تو خدا اپنی رحمت کی تجلیات اس پہ نازل کرتا ہے
اور اس کے وجود میں جو کثافتیں ہیں، نجاستیں یقیناً خدا کی رحمت سے وہ دور ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور خود انسان کے وجود میں ایک ایسی کشش پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس رات کی حقیقت کو جان لیتا ہے اور اس رات میں جو اسرار اور سر اور جو چھپے ہوئے ہیں اس سے استفادہ کرتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا علامہ اطہر میاں اختر القادری صاحب، آپ یہ بتائیے کہ جو جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ ایک مغفرت اور نجات آپ کو مل جاتی، مگر جو ہم نے بندے کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ، تو کیا اس کی بھی آپ کو جان چھڑائی ہو جاتی ہے وہاں پہ، مطلب کہ اس کے لیے اسی سے معافی مانگنا ضروری ہے؟ فہیم بھائی، بات یہ ہے کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ یہ دو حقوق ہیں جو انسان کے اوپر لازم ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے کسی کو گالی بکی یا کسی پر الزام لگایا، کسی کو برا بلا کہا یا کسی کو پر کوئی بات کہی جس سے اس کا دل دکھا، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے، تو اب پہلے وہ اس شخص سے معافی مانگے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ بڑی بڑی راتیں آتی ہیں، ان راتوں میں ہم عبادتیں کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ماں باپ ناراض ہیں، ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہیں، بھائی ناراض ہے، بہن ناراض ہیں، قطع تعلقی کی ہوئی ہے، آپس میں بھائی رشتہ دار مل نہیں رہے، ایک ساتھ نہیں مل رہے، اور پھر وہ بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پہنچ گیا مسجد میں، اللہ سے مغفرت طلب کر رہا ہے، تو پہلے اپنے ماں باپ کے پاس جائے، اپنے بھائیوں سے معافی طلب کرے، اپنے رشتہ داروں سے معافی طلب کرے، پھر حقوق العباد، پڑوسی، بہت سارے حقوق ہمارے درمیان ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ حقوق العباد میں آتے ہیں، ان سب سے پہلے معافی طلب کر لے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر مغفرت طلب کرے کہ مالک و مولا، سب سے میں نے معافی طلب کر لی، اب تیری بارگاہ میں آیا ہوں، اب میں تیرا سب سے بڑا گناہ گار بندہ ہوں، کہ تیری نافرمانی زندگی بھر گزارتا رہا، لیکن تو نے آج مجھے یہ توفیق دی کہ تیرے گھر میں آ کر بیٹھا، اعتکاف کیا، یا پھر تیرے گھر میں آ کر بیٹھ کر میں تجھ سے مغفرت کا طلبگار بنتا ہوں، اور یہ رات، جس رات میں کئی لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہوتی ہے، ہر لمحہ مغفرت ہو رہی ہوتی ہے، اور آسمان سے فرشتے آتے ہیں جو پوری صبح تک موجود رہتے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مغفرت طلب کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے مناقہ کرتے ہیں، اور پھر وہ لوگ جو مغفرت کے طلبگار بن رہے ہیں تو انہیں سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں، بھائیوں، سب سے جو ہے نا پہلے معافی طلب کرنی ہے، کیونکہ بندوں کے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرماتا ہے۔ کل بروز قیامت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، تم جانتے ہو مفلس کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، مفلس تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال نہیں ہوتا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں نہیں، مفلس وہ نہیں ہے، بلکہ مفلس تو وہ ہے کہ جو کل بروز قیامت آئے، اس کے پاس نیکیوں کا انبار ہو، لیکن لوگ اس کے شکایتیں لے کر آئیں، کوئی کہے کہ مالک مولا اس نے مجھے برا کہا، کوئی کہے کہ اس نے مجھے گالی بکی، کوئی کہتا ہے کہ مجھ پر الزام رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دیتا ہے، اور پھر اگر اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن نیکیوں کا انبار لے کر آئے گا، لیکن گناہ لے کر وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ تو بات یہ ہے فہیم بھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر روز مغفرت طلب کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر دن، ہر رات توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ مگر اس کے ساتھ ساتھ ہی میرا خیال ہے ہمیں اپنی ذات میں بھی ایک معافی اور توبہ والا ایک رویہ بھی رکھنا چاہیے کہ ہم دوسرے انسان کے ساتھ بھی اگر ہمیں محسوس ہو کہ میں نے اس سے، ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اگر اس سے مسکرا کے بات نہیں کی یا میں نے اس کے ساتھ تھوڑی اونچی آواز میں بات ہو گئی ہے، تو اس وقت ہمیں ہماری ایک وہ شان و شوکت جو ہم نے خود سے ہی اپنی ایک بنائی ہوئی ہے وہ اس میں مداخلت نہ ہو۔ سر ایک پہلے ایک کالر لے لیتے ہیں، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام فہیم بھائی، پاکیزہ لاہور سے۔ پاکیزہ ملک، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سب کو میرا سلام اور آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہیں۔ ہم کیا کہنا چاہیں گی آج کے حوالے سے؟ کوئی سوال ہے آپ کا؟ ہاں جی، میرا ایک سوال ہے۔ میرا سوال ہے کہ طاق راتوں میں سب سے افضل طاق رات کون سی ہے؟ ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ Thank you. بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اس پہ ویسے ہم نے بات کی ہے مگر ایک دفعہ پھر سے ہم اس کو دہرا دیں گے۔ تو جی ہم بات کر رہے تھے میں عرض معافی کروں توبہ کہ کی۔
یہ جو توہین و تکذیب ہے جو ہم ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، دوست کی، احباب کی، پڑوسیوں کی، یہ توہین و تکذیب آہستہ آہستہ انسان کو اس مقام پر لے آتی ہے کہ یہی انسان کبھی کبھی انبیاء کی توہین کرتا ہے، اولیاء کی توہین کرتا ہے، کبھی کبھی قانون خدا کی توہین کرتا ہے، کبھی کبھی شریعت آسمانی کی توہین کرتا ہے۔ شیطان جو انسان کا ابدی و جاودانی دشمن ہے، اس کی اولین خواہش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح انسان کو وادی کفر میں دھکیل دے۔ وادی کفر میں دھکیلنے کے لیے وہ بہت سنجیدگی سے کام کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے ہدف کی طرف ہمیشہ نگراں ہے، ہمیشہ اپنے ہدف کی طرف آہستہ آہستہ حرکت کرتا ہے۔ ہم لوگوں کی طرح نہیں ہے جو بے ہدف زندگی گزار رہے ہیں۔ شیطان ایک باہدف زندگی گزارتا ہے۔ وہ ایک دن میں ہمیں وادی کفر میں داخل نہیں کرتا۔ یہ توہین اور تکذیب ایک ایسی چیز ہے، آپ یقین کریں بچے کو بھی محسوس ہوتی ہے، جانور کو بھی محسوس ہوتی ہے، نباتات کو بھی محسوس ہوتی ہے۔ توہین ایک ایسی بری شیطانی اور ابلیسی صفت ہے کہ جو انسانوں کے درمیان اختلاف، انتشار، دشمنی، عداوت، بغض و عناد، یہاں تک کہ جنگیں جو پیدا ہوتی ہیں، اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان اس توہین و تکفیریت سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں ہے۔ یہی توہین و تکذیب، مثلا وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کے مد مقابل قیام کیا، وہ لوگ جو انبیاء کے مد مقابل جنہوں نے قد علم کیا، ذرا ان افراد کو تشخیص و تحقیق کریں اور دیکھیں کہ ان افراد نے کون سی ایسی چیز تھی کہ وہ انبیاء کے مد مقابل کھڑے ہو گئے، اولیاء کے مد مقابل کھڑے ہو گئے۔ وہ اس پوزیشن پہ کیسی آئے؟ کیا وہ اول دن ایسے ہی تھے؟ تو آپ کو معلوم ہوگا نہیں، اول دن ایسے نہیں تھے۔ اول دن انہوں نے فقط ایک توہین کی تھی۔ اگر سمجھدار ہوتے، عاقل ہوتے، توبہ کرتے، استغفار کرتے، سمجھدار ہوتے اور سمجھتے کہ یہ توہین کا انجام کیا ہے، تو وہ پہلے دن توہین سے اپنے آپ کو بچا لیتے۔ یہ ماہ مبارک رمضان، جیسا میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، یہ جو مقدس شبیں ہیں، ان تک پہنچنے کے لیے انسان کو رجب سے کوشش کرنی ہے، نہ یہ کہ ماہ مقدس رمضان کی ابتدا سے آپ کوشش کریں۔ اچھا، ہمارے یہاں رمضان کا جو تصور ہے، جو تصور ہمارے یہاں رمضان کا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، وہ فاقہ کشی جیسا ہے۔ جی جی ہاں جی ہاں، ہم کہتے ہیں کچھ نہ کھانا، کچھ نہ پینا، اس کا نام رمضان ہے، جبکہ نظر اسلام اور قانون اسلام میں یہ فاقہ کشی ہے، یہ ماہ مقدس رمضان نہیں ہے۔ رمضان یعنی تربیت کا مہینہ ہے، تزکیے کا مہینہ ہے، توبہ و استغفار کا مہینہ ہے، صبر و استقامت کا مہینہ ہے، محبت و مودت کا مہینہ ہے، بندگان خدا کے درمیان ایک رحمت اور شرف کا مہینہ ہے۔ اور آپ چیک کریں ذرا، صورتحال دیکھیں، اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہمارے جتنے بھی کاروباری لوگ ہیں ان کے مطابق رمضان کاروبار کا مہینہ ہے۔ اب تو کبھی آپ لوگ بھی ماشاءاللہ جب گھر گرہستی گھروں سے جب ملتے ہوں گے، میں آرڈر ہوم منسٹری سے کہ جناب لے کے آئیں، فروٹ لے کے آئیں یا کوئی سبزی لے کے آئیں، تو وہ کیا صورتحال ہوتی ہے اس وقت، اور وہ روزے سے بیٹھے ہوئے۔ آپ یقین کریں ماہ مقدس رمضان میں جو جرائم ہوتے ہیں، جی جی جی، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ جملہ کہہ رہا ہوں، یہ رابریز بڑھ جاتی ہے سب سے یہ زیادہ۔ جو جرائم ہوتے ہیں، یہ جو ایسے ایسے جرائم ہیں کہ ہم ان کو بیٹھ کے ڈسکس نہیں کر سکتے، اصلاً اتنے شرمناک جرائم ہیں۔ مثلا ایک جرم کیا ہے ماہ مقدس رمضان میں، کہ انسان بندگان خدا پر حقارت کی نگاہ ڈالتا ہے۔ یہ ایک جرم اولا ہے، یہ ایک جرم عظیم ہے کہ آپ بندگان خدا پہ حقارت کی نگاہ دیں۔ رمضان اسی وجہ سے آیا تھا کہ آپ کی نظر کے زاویے کو بدل دیں، آپ کی زبان کی تلخی کو بدل دیں، آپ کے قلب کے اندر نرمی، محبت و مودت پیدا کریں، اور آپ کے اندر ایک حقیقی تبدیلی پیدا ہو۔ آپ انسان متکبر نہ ہوں، آپ ایک انسان متواضع پیدا ہو جائیں۔ اگر یہ رمضان ہمارے اندر تکبر کو جنم دے رہا ہے، غرور کو جنم دے رہا ہے، تنور شہوت کو روشن کر رہا ہے، تو یہ رمضان، اس رمضان کی اصلاً حقیقت اور فضیلت اور رحمت اور شرف جو خدا نے نقل کیا ہے، وہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم رمضان کو بعنوان قانون لیتے ہی نہیں ہیں، ہم رمضان کو فاقہ کشی کے عنوان سے لیتے ہیں۔ جب آپ فاقہ کشی کے عنوان سے لیتے ہیں تو ہر جرائم اس ماہ مقدس رمضان میں ہو رہا ہے۔ آپ بازاروں میں چلے آئیے، آفس میں چلے آئیے، حتیٰ پہلی رمضان کو جب آپ روڈوں کے اوپر جاتے ہیں اپنی گاڑی لے کر، اپنی سواری لے کر، آپ جو بندگان خدا کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ کس قدر احمقانہ ہے، کس قدر شیطانی اور ابلیسی ہے۔ لوگ اس طرح ایک دوسرے کو گھورتے ہیں جیسے ایک دشمن ایک دوسرے کو گھورتے ہیں۔
میں تو کہتا ہوں کہ افطار کے وقت پتہ چل جاتا ہے، آپ کہیں ایسے اوپر بلڈنگ سے کھڑے ہو کیسے دیکھ رہے ہو، آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ اس گاڑی والے کا روزہ ہے، اس کا نہیں ہے، اس کا روزہ ہے، اس بائک والے کا روزہ نہیں ہے، صرف رویوں سے. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی یہ ماہ مقدس رمضان میں ہمارے رویے اس قدر حیوانی اور شیطانی اور ابلیسی کیوں ہو جاتے ہیں؟ مثلا ہماری مثال تو ان جانوروں جیسی ہے کہ اگر ان کو چارہ نہ ملے، غذا نہ ملے تو وہ لاتے مارنے لگتی ہیں، چیخنے لگتی ہیں. اگر یہ شیطان کو تو 1 مہینے کے لیے جکڑ دیا جاتا ہے تو پھر یہ ہمارے رویے وہ کیسے رہ جاتے ہیں؟ اصل میں آپ سے عرض کروں، جن کو جکڑا جاتا ہے یقیناً کوئی شک نہیں ہے. ایک اور چیز جو انسان کے اندر ہے، اور خدا نے یہ انسان کو صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے اندر موجود شیطانوں کو خود لگام دے سکتا ہے. اچھا، مثلا وہ شیطان جو آپ کو وسواس و خناس میں ڈالتے ہیں، آپ کو راہ باطل پہ لے جاتے ہیں، وہ عوامل خدا ان کو بند کر دیتا ہے. لیکن رمضان اس وجہ سے آیا تاکہ آپ کے وجود کے اندر جو شیاطین ہے، جو شیطانیت ہے، جو نجاست ہے، آپ اسے کنٹرول کریں. ہاں، وہ جو ہم نے شیطان کو پریکٹس کر کے اب ایک رویے اپنے بنا لیے، شیطانی رویے، وہ ان پہ تو ہم نے خود ہی قابو پانا ہے نا. تو جناب ایک وقفے کا وقت ہے، وقفے سے واپس آتے ہیں تو علامہ اطہر میاں اختر القادری صاحب سے بات کریں گے، اور ہم علاؤالدین شاہ صابری صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جناب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا ہے. آپ عمرے کی سعادت بھی آپ کو حاصل ہو رہی ہے انشاءاللہ ایک آئندہ دنوں میں، تو ہمارے لیے ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. بہت شکریہ آپ کا. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس. اچھا علامہ اطہر میاں اختر القادری صاحب، یہ اچھا اس سے پہلے میں ہمارے ساتھ رضا موجود ہیں. رضا، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ ثنا خوانی کے فرائض سر انجام دیں گے، ابھی جو نشست باقی ہے اس میں. اچھا علامہ اطہر میاں اختر القادری صاحب، شب قدر اور خاص طور پہ طاق راتوں کے حوالے سے اور رمضان کا آخری عشرہ، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح عبادت کی اور کتنا وقت انہوں نے مسجد میں گزارا، اور مطلب اس حوالے سے کیا حوالے ملتے ہیں، ذرا تھوڑا وہ بتائیے گا تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادت کا معاملہ ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات رات عبادت کیا کرتے تھے، اور اتنی اس قدر عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے پیر مبارک سوج جایا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے توسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، آپ پھر بھی اتنی عبادت کرتے ہیں؟ تو اللہ کے محبوب فرماتے، اے عائشہ، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہ کروں؟ تو جو اللہ کا محبوب، جن کے جو معصوم ہیں، جنہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا، حدیث مبارکہ بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں، اور ایک اور روایت میں دن میں 70 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں. اب اندازہ کیجئے وہ محبوب کہ جس نے کبھی زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا ہے، وہ 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کر رہے ہیں، اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم دن رات گناہ کرتے رہتے ہیں، ہماری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، اور پھر ہم توبہ اور استغفار سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس ماہ مبارک میں ہمیں تو توبہ اور استغفار کو کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ جو توبہ اور استغفار کرتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، وہ اس کے دل کے اندر سختی ختم ہو جاتی ہے، دل جو سیاہ ہو رہا ہوتا ہے وہ سیاہپن ختم ہو کر اس میں نور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو توبہ اور استغفار کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جاتا ہے. تو طاق راتوں میں تو اپنا ایک مشورہ دوں گا کہ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرے. اگر کوئی شخص رات بھر نہیں جاگ سکتا، مثال کے طور پر اسے صبح ڈیوٹی جانا ہے، وہ کام یہ کرے کہ وہ رات کو صبح اٹھے، جب سحری میں اٹھتا ہے ایک اپنا معمول بنا لے. بھئی سحری میں سارے اٹھتے ہیں، آپ بھی اٹھتے ہیں، ہم بھی اٹھتے ہیں، اب منہ بھی دھو رہے ہیں، ہاتھ بھی دھو رہے ہیں، کلی بھی کر رہے ہیں، ہم کیا ہی اچھا ہو کہ وضو کر لیں، اور وضو کرنے کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری سنت جسے ہم اور آپ تہجد کے نام سے جانتے ہیں، ہم وہ عبادت کر لیں. ہم 2 رکعت نفل ادا کر لیں، یا 2 نہیں تو 6 رکعت نفل ادا کر لیں، لیکن وہ کام کریں جو آپ کر سکتے ہیں، عمل قلیل ہو لیکن تواتر کے ساتھ ہو.
لیکن ہم ایسا اجر نہ ہو- عظیم ہاں، ہو۔ اب ایسا نہ ہو کہ آپ جو جذبات میں آ گئے، آپ نے پہلے دن تو 6 رکعتیں پڑھنی ہیں اور اگلے دن ایک بھی نہیں پڑھ سکے۔ آپ 2 رکعتیں پڑھیں لیکن قلیل پڑھیں، لیکن تواتر کے ساتھ پڑھیں، تسلسل کے ساتھ پڑھیں، عبادت کریں لیکن تسلسل کے ساتھ کریں، جو آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ آپ 21 سے لے کر 29 تک جو راتیں ہیں، ان راتوں کے اندر اگر آپ کو بہتر یہ لگتا ہے کہ میں قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کر سکتا ہوں تو آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں زیادہ توبہ اور استغفار کر سکتا ہوں تو توبہ اور استغفار کریں۔ اور یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں، ہمارے ہاں ایک ماحول بڑا عجیب سا ہے۔ اعتکاف یہ انفرادی عبادت ہے، یہ ایک انفرادی عبادت تھی، اسے ہم نے اجتماعی عبادت کر دی ہے۔ آپ چلے جائیں مساجد میں، کہیں بھی کسی بھی مسجد میں، وہاں ایک انفرادی عبادت کی جگہ یہ اجتماعی عبادت کر دی گئی ہے۔ اور اس اجتماعی عبادت کے اندر ہم نے دیکھا، اور میں خود بھی، میں کئی سال اعتکاف میں بیٹھا اور میں اعتکاف والوں کی تربیت کے لیے بھی گیا، تو میں نے دیکھا کہ وہاں سلسلہ یہ ہے کہ صرف اعتکاف اس لیے کیا جا رہا ہے فلانی مسجد میں یا فلانی جگہ پہ کہ یار یہاں پر سحری میں یہ ملتا ہے، افطاری میں یہ ملتا ہے، تو ہم عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اچھا، اجتماعی عبادت میں تو نماز تراویح بھی ہم نے شامل کر دی ہے، وہ بھی اس طرح وہ جماعت کے وہ ساتھ تو صحابہ اکرام علیہ رضوان کی باقاعدہ حدیث روایت موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ آئے کہ دیکھا کہ لوگ تراویح جو ہے وہ منفرد انداز میں پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے ایک صحابی رسول حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا اور کہا کہ آپ تراویح پڑھائیں۔ پھر اس کے بعد جب دوسرے دن آپ گئے تو آپ نے کہا حاذہ نعمت بدع، یہ ایک اچھی بدعت ہے۔ بدعت بری بھی ہے اور ایک اچھی بھی ہے۔ اچھا، اچھی بدعت وہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کہاں سے نکلی یہ بھی میں عرض کرتا چلوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی لوگوں کو دین کی طرف مال دینے کی، تو ایک شخص اٹھا، اس نے مال دیا اور اس کے بعد لوگوں نے آ کر مال دینا شروع کرا، حتیٰ کہ وہاں مال کی ڈھیری لگ گئی۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس نے دین کے اندر کوئی اچھی راہ نکالی اور لوگوں نے اس پر عمل کیا تو اس کا ثواب اس کے کرنے والے کو ملے گا، اور صحیح ہے۔ کسی نے برائی کا راستہ نکالا، دین کے اندر برائی کی پیدا کی اور لوگوں نے اس پر عمل کیا، تو جو جب تک اس پر عمل کرتا رہے گا اس کا سارا عذاب اسے ملتا رہے گا۔ بالکل صحیح۔ تو یہ اچھا، ایک یہ جو- اچھی کوئی اچھی روایت ڈالی جائے، کوئی اچھی چیز ڈالی جائے جس سے دین کو فائدہ ہوتا ہو، تو قیامت تک جو لوگ اس پر عمل کرتے ہوں گے۔ تو بھی اسی طرح اگر آپ قرآن کی بات لے لیں، اور بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو مگر کچھ چیزیں تو روک بھی دی گئیں اسی طرح بعد میں، تو کیا وہ بھی اچھی بدعت ہو گئیں کہ جو اس وقت میں تھیں اور بعد میں ایک ختم سوال ہو ہے، گئیں؟ ایک سوال ہے، بدعت خود لفظ مبارک نہیں ہے، ہاں، تو اس میں اچھی لفظ اور بری بدعت کا کیا؟ مبارک نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مثلا گناہ اچھا بھی اور برا بھی ہو، بدعت اچھی بھی اور بدعت اگر بری بھی ہو؟ لفظ بدعت برا نہیں تھا تو بدیع السماوات، اللہ تبارک و تعالیٰ، نہیں، یہ اللہ بدیع السماوات، بدیع السماوات والارض سے مراد یہ نہیں ہے، آیات قرآنی کا مطلب یہ نہیں ہے، بدیع السماوات والارض سے مراد یہ نہیں ہے۔ بدعتیں کچھ اور چیزیں، بدعتیں کچھ اور چیزیں۔ ہر وہ چیز جس کی اچھا، مثل نہ ملے نا۔ ہم نا اپنے موضوع دیکھیں سے فہیم بھائی دیکھیں، ایک بات بتاؤں، عرض کرتا ہوں کہ اصل میں بدعت کا مطلب کیا ہے؟ وہ چیز جس کی اصل نہ ہو اسے پیدا کر دیا جائے۔ پیدا کر دی جائے۔ اچھا سر، ایک بریک پیدا کر دی گئی ہے، فوراً میرے کان میں آواز آئی ہے، تو ایک بریک کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں اسی حوالے سے، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ جی دوستو، ایک وقفے کے بعد پھر سے ہم آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ آج ہم طاق راتوں کی فضیلت کے حوالے سے اور عبادت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ اچھا سید علی زیدی صاحب، دیکھیں ان طاق راتوں میں عبادت، اس کا سب سے جو بڑا مقصد ہوتا ہے کسی کا بھی، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک قرب حاصل کر سکے، ہے نا؟ مطلب ایک آپ کی جو عبادتیں ہیں وہ قبول ہو سکیں، آپ اللہ کے قریب جو ہیں ایک زیادہ بہتر درجہ حاصل کر سکیں، ایک زیادہ اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار ثابت کر سکیں، یا ایک مومنوں میں سے بھی آپ ایک بہتری کی جگہ پہ آپ فائز ہو سکیں۔ یہی ہمارا مقصد ایک ہوتا ہے عبادت کا بھی۔ تو مگر میں یہ سوچتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں زیادہ تر لوگ
روزہ دار نظر آتے ہیں، اچھا لگتا ہے، دین کی پریکٹس کر رہے ہیں آپ. محفل میلاد ہوتی ہے، عید میلاد النبی پہ ہر شخص جو ہے وہ آقا کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. محرم میں آپ دیکھتے ہیں کہ جناب جتنے اہل بیت کے ساتھ جو کچھ ظلم و زیادتی ہوئی اس کا دکھ اور غم منا رہے ہوتے ہیں. مطلب بڑے ایک مسلمان نظر آتے ہیں نا، کہ اتنا پریکٹسنگ مسلم نظر آتے ہیں. مگر اس دن جب میں نے پڑھا کہ یہ جس ملک کے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، پاکستان کے 20 کروڑ عوام کی، ان کا ایمانداری میں پوری دنیا میں 160واں نمبر ہے. تو کیا یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا؟ اگر ہم واقعی اتنے دیندار ہیں اور اس دین پہ ایمان لے کے آئے ہوئے ہیں جو انسانیت کا سب سے بڑا دین ہے، وہ کس طرح بھلا ہم لوگ اتنے، یا تو وہ اعداد و شمار غلط ہے، انتہائی غلط، اور یا پھر جو ہم کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں کر رہے. اصل میں دین کی سمجھنا اور دین کی حقیقت کو سمجھنا ایک کمال انسانیت ہے. ہماری چونکہ عقلیں بہت چھوٹی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کام ہمیں اچھا لگ رہا ہے وہ دین ہے. مثلا کچھ لوگوں کو نماز پڑھنے مزہ آتا ہے، رکوع، سجود، قنوت و قیام میں مزہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کامل دین یہی ہے. کچھ لوگوں کو کار خیر کرنے میں مزہ آتا ہے، وہ رکوع، سجود و قنوت و قیام نہیں کرتے. کچھ لوگ جو صاحبان اخلاق ہیں اور صاحبان جن کے قلوب میں واقعاً بندگان خدا کی محبت ہے، یہ متشابہات میں سے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو رکوع، سجود و قنوت کر رہے ہیں، ان کے آپ اخلاقیات کا فقدان پائیں گے. کچھ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مرقع اخلاقیات ہیں، ان کے رکوع، سجود و قنوت و قیام آپ نہیں پائیں گے. یعنی اس قسم کی، مگر اس راتوں سے وہ جو حقوق اللہ ہیں اس کی تو معافی مل سکتی ہے نا. مطلب عبادت سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اگر ہم مغفرت، اگر نجات کی بات کرتے ہیں تو وہ مغفرت جو ہے وہ تو حقوق اللہ کی ہے. جو انہوں نے سجدے نہیں کیے، جو نمازیں نہیں پڑھیں، تو وہ روزے نہیں رکھے، وہ شاید رحمان الرحیم اس حوالے سے معاف کر دے. مگر جو لوگوں کے ساتھ رویہ رکھیں ان کی تو کوئی معافی وغیرہ نہیں ہے نا. بھائی مشکل کیا ہے، ہم چند جسے کہتے ہیں نا عبادات کو ہم فقط کہتے ہیں یہ کل دین ہے. اصل میں بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کون سا کام کر رہے ہیں جو خدا کے لیے ہے. ہو سکتا ہے ایک انسان بندگان خدا کی مدد کرے فقط خدا کے لیے، وہ خدا کے یہاں قبول ہے. ہو سکتا ہے میں نماز پڑھوں، ریاکاری کروں، بندگان خدا پہ ظلم کروں، توہین کروں، تکذیب کروں، بندگان خدا کو حقارت کی نگاہ سے دیکھوں اور اس کو عبادت سمجھوں. خدا کے نزدیک یہ عبادت نہیں ہے. ہر وہ کام کہ جو خدا کی رضائیت کے لیے ہے وہ عبادت ہے. ہو سکتا ہے بعض دفعہ کوئی شخص جائے اپنی بیوی سے معذرت کرے، ماں باپ سے معذرت کرے، ماں باپ کے دست بوسی کرے، دوستوں سے معذرتیں کرے. خدا جانتا ہے یہ کام کس قدر خدا کو پسند ہے. یہ بات کہ تو بندگان خدا کے درمیان محبت و مودت کو رواج پیدا کرو. بندگان خدا کے درمیان محبت، مودت پیدا ہو، دشمنی، عداوت، ظلم، ستم اور اس قسم کی شیطانی چیزوں کو ختم ہو. یہ کب ختم ہوں گے؟ جب ہم اخلاق کو عبادت سمجھنا شروع کر دیں. واہ واہ واہ. تو انشاءاللہ اللہ کرے کہ اس رمضان کے بعد ہم سب اپنے آپ کو اخلاقی طور پہ پہلے کی نسبت زیادہ بہتر پائیں، تو پھر اس کا جو اصل جو مقصد ہے وہ حاصل ہوگا. رضا، آپ سے درخواست ہے کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اسے پیش کیجئے، کیونکہ یہ بھی عبادت کا ایک بہانہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر. تو جی رضا، بسم اللہ. کوئی صدی کا آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی
حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہلا لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عطا کیا مجھ کو دید الفت، کہاں تھی پر خطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو دید الفت، کہاں تھی پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بردہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عمل کی میرے اساس کیا بجز ندامت کے پاس کیا ہے، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ آپ کا رضا۔ میں آپ مہمانوں کا بھی دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے اور آج یقیناً ہم نے بڑی مفید باتیں سنی جن کا ہماری شخصیات میں یقیناً فائدہ ہوگا، ہم اس اپنی ذات کا حصہ بنائیں گے بہت ساری چیزوں کا۔ ایک میں نے پچھلے دنوں ایک جملہ سنا جو میرے لیے بڑا ایک قیمتی جملہ ثابت ہوا، میں چاہا کہ آپ دوستوں کے ساتھ بھی اسے شیئر کیا جائے۔ اور جملہ یہ تھا کہ اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے کتنے قریب ہیں تو ہم اپنی شکر کرنے کی عادت کو دیکھ لیں کہ ہم کس انداز سے شکر کرتے ہیں۔ تو بس میرا خیال ہے اس میں کافی سارے راز جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں۔ فرقان بابی، آپ کی آواز کے ساتھ چند اشعار کے ساتھ میں اپنے ناظرین سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔ جی بابی۔ زباں پہ صرف ہیں دعوے مثال کوئی نہیں، دیار عشق نبی میں بلال کوئی نہیں، زباں پہ صرف ہے دعوے، حضور نے تو
ہمیں یاد عمر بھر رکھا، حضور نے تو ہمیں یاد عمر بھر رکھا، ہمیں حضور کا لیکن خیال کوئی نہیں، زباں پہ صرف ہیں دعوے مثال کوئی نہیں، زباں پہ صرف ہیں دعوے